कभी यूं भी होता है कि लफ्ज़ साथ छोड़ जाते हैं, गम की शिद्दत में जुमले कहीं गुम हो जाते हैं। अगर मेरे लबो लहजे में तलखी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ मरहले इंसान पर ऐसे भी गुजरते हैं कि जब खुद पर काबू नहीं रहता। मैं कहाँ से शुरू करूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आपने सोचा कि हम पर टूटने वाली क़यामतों के सिलसिलों की वजह क्या हो सकती है? हम जिन नहूसतों का शिकार हैं वो हम पर मुसल्लत क्यों हैं? हम जो भी करते हैं वो उलट ही क्यों होता चला जाता है? शायद इसलिए। बता देंगे हाथ जोड़ने चोले पिलानी है, मैंने इंसाफ चाहिए है। मैं सिर्फ यही करनी है, राशिद भी कह दो मैंने इंसाफ दे दे, उस बंदे को उसी सजा दे जिस तरह मेरी बहन ने किया ना, बिल्कुल वैसे उसे ही उन्हें सजा दी जाए। पैसे दे ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਲੱਪੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ये 9 साल अलीशा की माँ थी और उसकी बहन जो शुरू में आपने देखी। इसकी बेटी कल घर से टॉफ़ियाँ लेने बाज़ार गई थी मगर वापस ना लौटी। कोई बच्चा गुम हो जाए तो वालिदैन पर क्या गुजरती है, आप औलाद वाले हैं, आप बेहतर जानते होंगे। अलीशा को ढूंढने के लिए बहन भाई गली गली फिरे, बाप पागलों की तरह कभी थाने जाता, कभी मस्जिदों में अपनी बख्तों जली की गुमशुदगी का ऐलान करवाता। ना पुलिस वालों ने सुनी और ना ही अलीशा मिली। और इस माँ ने जिस तरह रात काटी होगी इसका तसव्वुर भी किसी अजाब से कम नहीं है। न जाने क्या किस्मत लेकर आई थी अलीशा, मिली भी तो लाश की सूरत में, जान भी गई और आबरू भी। इंसान की शक्ल के कुछ दरिंदों ने इसके साथ वो सलूक किया जो सिर्फ दरिंदे ही करते हैं। 9 साल भला उम्र ही क्या होती है? इस उम्र में तो बच्चों में फरिश्ते बसते हैं। यहाँ कैसे लोग बसते हैं? ना अल्लाह से डरते हैं, ना दिलों में रहम रखते हैं। न जाने आज भी इस हवाले से कवरेज के लिए जब बार बार हम उधर गए कोई रिस्पांस पुलिस से भी नहीं मिला। आज भी पता नहीं पुलिस का हेड कैसे सो पाएगा। शायद उसकी बेटी यूं अचानक अगर टॉफ़ियाँ लेने जाती और लापता हो जाती तो क्या वो सुकून से टांग पर टांग रखता जिस तरह आज हमें दिखाई दिया? क्या इसे अलीशा की शक्ल में अपनी बेटी नज़र नहीं आई? कोई पूछ सकता है कि इस सूबे के हाकिम से कि गरीबों की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या वज़ीर आज़म ये जानते हैं कि हमारी जानों और मालों के वो अमीन हैं? क्या वो ये जानते हैं कि वो कुर्सी के नशे में अगर यूं ही रहे तो कल अल्लाह के दरबार में अलीशा का उनका दामन पकड़े बैठी होगी और जब सवाल करेगी कि मुझे किस जुर्म में मार दिया गया तो उनके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं होगा? क्या हमारे हुक्मरानों को ये खबर है कि यहाँ भेड़िए बेटियों को नोचते फिर रहे हैं? क्या हमारी रियासत हमें अमान देगी या फिर लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दें और जो जिंदा हैं उनके गले काट दें? हम अपनी जानें तो नहीं बचा सकते तो कम अज़ कम वो दरिंदे ही ढूंढ लें कि जो बच्चियों को भी चीर फाड़ के रख देते हैं, बच्चियों को तक नहीं बख्शते। पुलिस क्या करती है ये तो हम सभी जानते हैं। बेटी की लाश मिले तो घर वालों का कलेजा किस तरह कटता है ये अभी आपको दिखाते हैं। हम ले चलते हैं आपको अलीशा के घर, जिस तरह हमारे नुमाइंदे उमर भी मौजूद हैं उनके वालिदैन और उनके बहन भाइयों के साथ। उमर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कराइए उनकी वालदा से। पुलिस ने तो अभी तक हमें कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं दिया उमर, हम जानने की तो कोशिश कर रहे थे, बड़ा बिलीव के FIR कट गई है। जी महर, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया, जैसे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था शुरू में ही कि कल ये 4 बजे अलीशा जो थी वो अगवा हुई थी, उसके बाद आज सुबह इसकी लाश मिली है। मैं इस टाइम उनके घर वालों के साथ मौजूद हूँ। पहले मैं आपकी उनकी बहन से बात करवाता हूँ जिनका मुतालबा है कि उस शख्स को वहाँ पर ही सज़ा दी जाए जहाँ से उनकी बहन की लाश मिली है। ये सबसे बड़ी हैं घर में बहन भाइयों में और इनका नाम शमा है। हम इनसे जानते हैं कि क्या गुजरी इनके दिल पर जब इनको ये पता चला कि इनकी बहन जो थी उसको दरिंदा सिर्फ शख्स ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दी। आप बताइएगा शमा कि कल जो अलीशा थी वो क्या करने गई थी और कैसे पता चला आप लोगों को? मेरे को बोले गला बताइए।
ईशा 4 बजे 4:30 बजे घरों गई है। मैं मेरा गला 4 बजे गई है ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਆਈ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਈਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਈਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਭੰਮੇ ਚੁਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਈਸ਼ਾ ਅੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਜੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ 8-9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਵਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਈ ਛੱਤ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪਾਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਨਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ को बर्दाश्त नहीं होया। मेरी शाह साल च पई। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ कि कोई वेख ना सके। उमर, इनसे ये पूछिए कि जब ये लोग थाने गए तो FIR कटाने में कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? क्या सलूक था पुलिस वालों का? ये बताइए कि आपने जब पुलिस से रब्ता किया, जब आपको पता चला कि अगवा हो गई, उसके बाद सुबह लाश मिली? पुलिस ने रात में कर दिता सी ना रब्ता। रात में 8 वजे कीता सी। तवज्जो उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। मेरी शादी मेरी भैन की बिल्कुल नहीं उन्होंने दी। इधरों आए ने इंज फिरते रहे ने जिवें कोई उन्होंने कोई गल है ही नहीं। इनका इलाका महफूज तस्वुर किया जाता है। क्या रेगुलरली अलीशा बाहर जाती थी इस तरह अकेले? इनकी वालदा से बात कराइए। खबर जो है महर, पहला एक पॉइंट जो इन्होंने अभी कहा कि पुलिस वालों को जब इन्होंने इतला की तो वो यहाँ पे आके टैलेंट डालते रहे, लेकिन किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। इनकी वालदा से बात करते हैं। खाला जी, आप बताइएगा कि एक माँ अपनी आंखों में लाखों सपने संजोती है बेटी के लिए। ईशा इससे पहले भी खेलती रही गली में। क्या कभी आपने सोचा था कि कोई ऐसा दरिंदा सिर्फ आपके इलाके में बैठा हुआ है जो ऐसे आपकी बेटी के साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे बच्चे बाहर खेलन जाते से कभी इस तरह होया ही नहीं। पहला चांस है कि इस तरह होया। वो भी सुबह बारिश हो रही थी, स्कूल नहीं गई बच्चे। 2-3 दफ़ा कि मैं पार्क जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा सुनसान होंगे, बाहर नहीं जाना। पिछला टाइम होया सुती उठी खाना खाता उन्हें कहती अम्मी मैंने 5 पैसे दो। 5 रुपये उन्हें दिते ने ठीपा लैके दुकान से चले गई है। मैं चावल पाए ने दम दे के 15-20 मिनट बाद बाहर गई असर दी अज़ान तो पहले। मौलवी सिकंदर जरा दुकान ते गई है, को पूछा मैं भैन मेरी बच्ची आई इतने चीज़ लैन। कहता हाँ तुहाडी बच्ची आई सी थोड़ी देर वास्ते, चीज़ लैके ते चले गई है। मैं क्या भैन तुहानू पता किधर गई है? कहता नहीं मैं नहीं उन्हें देखा। फिर मैं ओहदियां सहेलियां घर जो स्कूल पढ़दियां ने उन्हां घर गई हैं। उमर, इनसे ये पूछिए कि इधर इन्हें हज़ारों लोग आज देख रहे होंगे, हो सकता है कि वज़ीर आला या सदर भी देख रहे हों। इनकी कोई अपील है? इनके इलाके के MPA भी जो हैं वो इधर से होकर चले गए थे। FIR अब आके कटी है, पहले भी कोई पेशरफ्त? अच्छा खाला जी, सिर्फ ये बताइएगा कि आज आपको शायद अरबाब इख्तियार भी जिनके घरों में माँ बेटियाँ हैं वो भी शायद आपको देख रहे हों,
इतना दिलसोज वाक़या हुआ है, क्या अपील करेंगी, क्या आप अपने हुक्मरानों से कहेंगी कि क्या इस टाइम हमारे मुल्क में जो नफसा नफसी फैली हुई है, क्या कहेंगी आप? ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਸੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਸਰੇਆਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये बताइएगा कि अलीशा जब घर से 5 रुपए लेके निकली थी, वो क्या कह के आखिरी बार क्या कह के गई थी, क्या लेने जा रही है? और जब आपको पहली बात ये बताइएगा, जब वो घर से 5 रुपए लेके निकली, क्या लेने गई थी, और सुबह जब आपको ये इतला मिली, तो दोनों वाकयात जरा बताइएगा कि कैसा था दिल, माँ का दिल? बहुत दर्दनाक दिल। मैं अपनी बच्ची सुखना लोगों वास्ते बेटी बोझ होंदी है, मेरी बेटी मेरी बेटियां वर्गी सी, मैं सुखना सुख के अपनी बेटी ली सी, लेन अपनी बेटी ली सी, मैनू इन्नी अजीज। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तसल्ली, झूठे मोही सही एक तसल्ली, और पुलिस का बेहतर रवैया। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि कितनी कमीशंस 3 सालों में बनी हैं और आगे क्या होने जा रहे हैं। वापस आने का शुक्रिया। आज 2 जून है। एबटाबाद में होने वाले अमरीकी ऑपरेशन को पूरा 1 महीना हो गया है और 22 मई को कराची में PNS मेहरान पर हमें नाको चने चबा दिए गए। खरोटाबाद क्वेटा में बेगुनाह गैर मुल्कियों को हमने चिड़ियों की तरह भून दिया और इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी को अगवा किया गया और फिर इसकी लाश दरियाए जेहलम से मिली। 1 माह में साने हाथ का ये आलम और हुकूमत की कारकर्दगी ये कि हर कोई मोतरज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज पूछ रहे थे कि हुकूमत को आखिर किस खौफ ने घेर रखा है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत भाग रही है, लेकिन हम इसे भागने नहीं देंगे। जिसका भी पोल खुलता है वो खोला जाए पूरी तरीके से। अब मुल्क यूं नहीं चल सकता, मियां साहब का कहना था। इसका मतलब साफ और सीधा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदाराना अल्फाज में कह दिया है कि अब पार्लियामेंट की तकदीस की जंग पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लड़ी जाएगी। दूसरे अल्फाज में दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत का हर सतह यानी कि पार्लियामेंट से लेकर गलियों, बाजारों और सड़कों पर सियासी दबाव बढ़ाने का इरादा रखती है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को पार्लियामेंट की करारदाद पर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करने का कह दिया है और इतलात के मुताबिक हुकूमत से अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने मैदान गर्म करने का फैसला कर लिया है। कल इसका अमली मुजाहिरा कौमी असेंबली में बजट सेशन पर किया जाएगा, जो बहरहाल एक ट्रेलर ही होगा। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत को सहाफी सलीम शहजाद के कत्ल और PNS मेहरान नेवल बेस के सानहे की भी इंक्वायरी कमीशन के जरिए ही करवाने का मुतालबा कर दिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करती है या फिर महाजराई पर उतरती है, और अगर हुकूमत ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा तो फिर इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि पार्लियामेंट यूं बेतौकीर होकर कायम नहीं रह सकती। नवाज शरीफ के मुतालबात और हुकूमत के फैसलों पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा महरीन अनवर राजा साहिबा, और हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महरीन साहबा, मियाँ साहब आज 2 चीज़ें पूछ रहे थे। एक तो मियाँ साहब ने कहा कि हुकूमत किन चीज़ों में मसरूफ़ है, मुझे ये समझ नहीं आता। दूसरी उन्होंने ये बात की कि हुकूमत डरती और घबराती किस बात से है, ये भी मैं समझने से कासिर हूँ। तो आप किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं और किन चीज़ों से घबरा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब अपोजिशन की जमात के सरबराह हैं और हम रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि एक मुस्बत सियासत की तरफ कदम उठाते हुए मियाँ साहब जो भी बात कहेंगे और हम एक मुस्बत सियासत की तरफ कदम उठाते हुए उसका कोई नेगेटिव ना जवाब देना चाहते हैं, ना इन बातों में आना चाहते हैं। हमारी सिमत मुअय्यन है जो हमने खुद मुअय्यन की है, हम फोकस्ड हैं, और हम किन चीज़ों में हम किन चीज़ों में इस वक्त मसरूफ़ हैं। हम मसरूफ़ हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करने में, हम मसरूफ़ हैं कि जो आपकी इक्तिसादी हालात हैं, जो आपकी इकॉनमी
کی کنڈیشن ہے, اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. ہاں اگر اس میں کوئی مدد کرنے ہمیں آ سکتا ہے تو وہ ضرور آئے, اور اگر باہر بیٹھ کے تنقید کرنے میں خوش ہے تو وہ ضرور تنقید کرے, کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, تنقید کو بھی سر آنکھوں پہ لیتے ہیں, مگر ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں ڈی ٹریک نہیں کر سکتی. میں یہاں بتاتی چلوں, کل بجٹ ہے, بجٹ آئے گا, آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس بجٹ میں کیا امپروومنٹس کیے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم اس بجٹ کے تھرو ریلیف دے رہے ہیں. اچھا وہ تو پتہ لگے گا, میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 3 سال سے پتہ لگ رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں خرم دستگیر صاحب, پچھلے 3 سال سے بہت کچھ ہوا بھی ہے مہر, پچھلے 3 سال سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, بلوچستان پہ بہت سے کام ہوئے, NFC ایوارڈ ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پروونسز لوگوں کو فی الحال روٹی چاہیے, تھوڑا سا گھی چاہیے. میرین صاحبہ جب میں آپ کو بتانے لگتی ہوں کہ ہم نے یہ کام کیے تو آپ کہتے ہیں ان کو تو چھوڑیں, آگے چلیں. دیکھیے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو کیسے چھوڑ دیں, 18ویں ترمیم کو کیسے چھوڑ دیں, جب یہ بات اچھا ایک سیکنڈ نا, ایک سے لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. میرین صاحبہ ایک سیکنڈ مل کے نہیں بیٹھیں گے. جب یہ کہا جاتا تھا میرین صاحبہ موقع تو دیجئے, 8 اکتوبر 2008 کو بھی آپ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد آپ کی پاس کی تھی, دہشت گردی کے حوالے سے بھی اس کا جو حال ہوا ہم نے دیکھا. میں دستگیر صاحب آپ کی جانب جاتی ہوں. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان. فرما دیجیے گا کیا آپ سمجھا نہیں پا رہے یا یہ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ نہیں, ہم تو ان کو پارلیمنٹ کے باہر ردی کی ٹوکری میں پڑے 2 ریزولوشن دکھا رہے ہیں کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ 22 اکتوبر 2008 کو اور ابھی 14 مئی 2011 کو 2 ریزولوشن پارلیمنٹ نے جو پاس کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں, اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ مصروف ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں. سوات میں ایک کامیابی کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو ان کی جو غلط خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی ہلاکت میں ہر مہینے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں مئی میں, اور اس میں بلا شبہ جو صحافی کا قتل ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہل گئی ہیں, اور پورے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ سراسیمگی کے عالم میں ہیں کہ کیا وہ, اب انہوں نے کہا کس چیز میں مصروف ہیں, یہ ہر روز 1 ارب روپے کے نوٹ چھاپنے میں مصروف ہیں کہ پچھلے 60 سال میں حکومت پاکستان نے جتنے قرضے لیے تھے وہ انہوں نے 3 سالوں میں لیے. ان کے آج اکنامک سروے میں یہ آج فگرز رپورٹ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 11 ٹریلین روپے, یعنی ٹریلین سے مراد ہے 12 صفر لگیں گے آگے تو پھر جا کے کہیں یہ فگر بنتی ہے, اس سے تجاوز کر گئے. تو یہ تو نوٹ چھاپنے میں مصروف ہیں, یہ امریکہ کو خوش کرنے میں مصروف ہیں. اس کا بعد ذکر آج میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کیا کہ پہلی بار جب ہلری کلنٹن تشریف لائی تھی یہاں چند دن پہلے, تو جب ملاقاتیں ہوئیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی پاکستان کے عوام کے لیے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. محترمہ ہلری کلنٹن نے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں پاکستان میں کرپشن کا ذکر کیا. اب خدا جانے ہمارا تو یقین یہ ہے کہ وہ کوئی پٹواری کی کرپشن کی بات نہیں کر رہی, وہ پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پہ جو کرپشن ہے, NICL سکینڈل ہمارے سامنے بڑا گھمبیر قسم کا آیا ہوا ہے, اسی طرح حج میں کرپشن ہوئی ہے, کرائے کے بجلی گھروں میں کرپشن ہوئی ہے. یہ سارے معاملات اگر باہر کے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ تو اصل میں مصروف ہیں صرف حکمرانی کرنے میں, یہ گورننس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ چاہے معیشت ہو, پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو. آپ دیکھیں نا, میں نے قرضوں کی بات کی ہے, میں نے پاکستانیوں کو جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, اب اگر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایکشن لیں اور اس پہ صاف لکھا ہے, میں آپ کے ناظرین کے لیے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے کیا کہا تھا کہ کمپوزیشن. وکیل صاحب میری بات سن لیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ the composition and modalities of the commission will be settled after consultations between leader of the house and leader of the opposition. اب اگر یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی اور یہ اس قسم کی جو ہے یہ ڈکٹیشن نہیں ہے محترمہ, یہ آپ کی پارٹی کی بھی متفقہ پالیسی ہے پارلیمنٹ میں, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی متفقہ پالیسی ہے. تو اگر آپ اپنی پالیسی جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انتہائی اجلت میں اور بد انتظامی سے آپ نے کمیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو جن حالات کا ذکر کیا ہے اس کے اوپر حقائق سامنے لائیں, ذمہ داری کا تعین کریں. اچھا خرم صاحب ایک سے موقع دیجئے, تاکہ پاکستان میں کوئی احتساب کا عمل شروع ہو. ذرا مجھے بھی وقت دے دیں. جی آپ ضرور وقت لیجئے, اور میں چاہوں گی کہ ذرا سا غور اور روشنی ڈالیے بس یہ لاسٹ پوائنٹ پہ نہیں, اس قرارداد کے پہلے بھی سارے پوائنٹ جن کو آپ بائی پاس کرتے آئے ہیں. آپ نے ویسے ووٹ دیا تھا نا اس قرارداد کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بائی پاس جہاں تک کرنے کا تعلق ہے,
موجودہ حکومت نے کسی چیز کو بائی پاس نہیں کیا. اور میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں, میرے آنریبل پارلیمنٹیرین نے کہا اجلت میں ہم تو بہت جلدی بنانا چاہتے تھے, اب جب کمیشن بنا دیا گیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہچ ڈال دی گئی ہے. میں سمجھتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے, بہت اب میرا خیال ہے خواری ہو گئی ہے. اب تو کم از کم پولیٹیکل پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, کہ آپ پلینگ گیمز بند کریں, سیریسلی سامنے آئیں, اور اگر ہم کوئی چیز سیریسلی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. یہ بلیم گیم کو چھوڑیں, آگے چلیں. آپ کے اوپر بلیم آئے گا کیونکہ آپ حکومت میں ہیں, جب عوام نے آپ کو ووٹ دیے تو اس کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری بھی آئی ہے. اب آپ خاموش رہنا. بجٹ پہلا ڈار صاحب نے دیا تھا, تب آپ تھے وہاں پہ, اور میں ان جو باتیں ان میں نہیں جانا چاہتی. پہلا بجٹ ڈار صاحب نے نہیں دیا تھا, ڈار صاحب نے پڑھا بھی نہیں تھا. پہلا ریفارم پیکج بھی فاروق نائک نے دیا تھا. میں چھپاتی ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان کن مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے. ایک کمیشن خدا خدا کر کے بنا اور اس میں بڑے معتبر نام تھے سارے. ایک نام جس پہ بات کی جا رہی ہے وہ تو خود لیڈر آف اپوزیشن نے لکھ کے بھیجا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. ملک میں کیا حالات واقعات پیش آ رہے, آگے بڑھے, آگے بڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے ملک و قوم کی سیاست کس طرف جا رہی ہے, اکانومی کس طرف جا رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس طرف جا رہی ہے. آپ تو ابھی یہ دیکھیں نا, میرین صاحبہ ایک موقع دیجئے. میرین صاحبہ اگر موقع دیجئے, یہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے, 96 ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 96 ووٹ والے اگر کہیں کہ پارلیمنٹ کی تقدیس جو ہے پامال ہو رہی ہے تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. میں نے صرف ایڈ کرنا ہے, میں پھر محترمہ پہ واضح کر دوں کہ یہ جو شک جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہے. یہ مسلم لیگ نون کی قرارداد نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قرارداد ہے, یہ مسلم لیگ کاف کی قرارداد ہے, یہ ANP کی قرارداد ہے, یہ MQM کی قرارداد ہے, یہ جماعت اسلامی کی قرارداد ہے, یہ JUF کی قرارداد ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قرارداد ہے. تو خدا کے جو آپ دستگیر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ میرین صاحبہ, دستگیر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. دستگیر صاحب کی زمینی خود مختاری کی حرمت ہے, نہ ہماری معاشی خود مختاری کی حرمت ہے, اور ہر جگہ پاکستان میں قلم کی حرمت کا آپ نے حال دیکھ لیا جو سلیم شہزاد کے ساتھ ہوا. جو اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے قدم اٹھائے نہ وہ مٹ سکیں گے, نہ وہ باتیں ختم ہو سکیں گی. میں آپ کو سمجھتی ہوں ہمیں کتنی توقیر ہے, کتنی حرمت ہے اس پارلیمنٹ کی, ہم ہی جانتے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو گورنمنٹ میں نہیں ہے. ون وے اور دی ادر تمام پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں. آج ون وے اور دی ادر آئی تھنک ایوری از آلسو ان پاور ان پاکستان ایٹ دی مومنٹ. مجھے اجازت دے دیجیے کہ 14 مئی کو جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی, کیا اس کے اوپر آپ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ اور یہی سمجھ آیا ہے کہ 17 دن آپ نے گزارے ہیں. اگر ہم باری باری بول لیں تو بہتر ہوگا. تھا کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر دستگیر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, ایک دن کے اندر جو ہے کمیشن بن سکتا ہے. آپ میننگ فل کنسلٹیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور صرف یہ بات نہیں ہے, اس سے پہلے آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کا کیا حال ہوا ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ احتساب اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو کمیشن ہے اس کا کیا حال آپ نے کیا ہے. یہ حکومت احتساب سے خوف زدہ ہے, یہ پریشان ہے. یہ کبھی موقع دیجیے ایک سیکنڈ. خرم دستگیر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں. قانون پاس نہیں ہو رہا, اگر آپ احتساب میں سیریس ہیں تو خود قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, اقدامات کریں گے. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. آپ کے چیخنے سے آپ سچے نہیں ہو جائیں گے. اب میں بات کر لوں, آپ بات کر لیجیے. جی اب میں 1 منٹ بول لوں. ان کے چیخنے سے یہ سچے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ چیخ لیں کیونکہ ان کو بہت چیخنے کی ضرورت پڑے گی. نہیں محترمہ, گجرانوالہ والوں کی آواز ہی اونچی, آپ کو غلط فہمی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں آپ سے, آپ میرے بھائی ہیں اور محترم ہیں, میں سب بہن بھائی ہیں نا. میرین صاحبہ میک یور پوائنٹ. کمیشن بن گیا, خدارا اس کمیشن میں جو نام آپ نے دیے تھے, ہم وہ آنریبل ممبر کو ہم نے اس کمیشن میں ڈالا. خیر ان کے اپنے تحفظات تھے. پھر آپ کہاں کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن نہیں ہوا, پھر آپ کہاں کہتے ہیں کہ آپ سے مشاورت نہیں ہوئی. آپ کے لیٹر میں دیا گیا نام فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو اس کمیشن میں ڈالا گیا. پھر آپ کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ وہ معاملات نہیں ہوئے. خدارا 1 مہینے کے بعد آپ کی وجہ سے جو سارے ڈیلے ہوئے, اب کمیشن بن گیا. اس کو ایک سیکنڈ موقع تو دیجیے. 2 سوال ہیں, 1 منٹ. ہماری وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہے. اگر حکومت مفلوج اور مفروض ابھی تک, ایک سیکنڈ میری بات تو سن لیجیے. مفلوج کا شکار ہے تو پھر یہ مجھے میوٹ تو نہیں کیا ہوا, کیونکہ میری گزارش ہے, بار بار یہ کنفیوژن ہے.
حکومت پاکستان کے عوام نے ان کی مخلوط حکومت جو بنی ہے اس کو دی ہوئی ہے. حکومت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. حکومت کے ساتھ صرف وزیر کی گاڑی نہیں آتی, عالیشان دفتر نہیں آتے, مراعات نہیں آتی. حکومت کے ساتھ ذمہ داری بھی اگر آتی ہے. آپ مجھے اجازت دیجئے دونوں پلیز, چاہے وہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہو, چاہے وہ پی این ایس مہران کا خرم واقعہ دستگیر ہو, صاحب چاہے وہ سلیم شہزاد کا واقعہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کا نہ فارم کرنا ہو, چاہے وہ احتساب کے بارے میں سنجیدگی سے اور قانون نہ پاس کرنا ہو, یہ سارے معاملات ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں. اس کی ریئیکشن جو ہے آج میاں نواز شریف نے دیا ہے کہ یہ حکومت جس طرح مسلسل نوٹ چھاپ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے, جس طرح آج اکنامک سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو شرح ہے وہ پچھلے 40 سال میں سب سے کم ظاہر ہوئی ہے, 13.4%. خرم دستگیر صاحب, پاکستان میں نیا, میری گزارش سن لیں, اس کا مطلب اگر جو معاشی اسٹیٹسٹکس ہیں ان کا مطلب تو بتانے دیں محترمہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا پروگرام کو تو چلنے دیں, ملک بھی چل جائے گا. نہیں لگ رہی پاکستان میں, نئے پروگرام چلا لیں پہلے, نوکریاں نہیں مل رہی, اور سارا معاملہ جو ہے معیشت کی تباہی. اب میری بات سن لیں, ایک باری باری ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. گزارش ہے کہ اب سنجیدہ ہو کر اس پر کریں, اور اگر آپ سنجیدگی سے قدم اٹھانا شروع کریں گے, آپ اپنی مفلوج میں عرض کروں خرم دستگیر صاحب, ایک دفعہ بات سن لیجئے پلیز. خرم دستگیر صاحب بولتے جائیں, نہیں آپ بولتے جائیں, مجھے بولنے دیجئے ایک سیکنڈ, وقت کی قلت ہے. خرم دستگیر صاحب, کیا وجہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اتنی شدت سے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑی, نہ احتجاج کر رہی ہیں اس کمیشن کی تشکیل میں؟ اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں بھی گھوم پھر کے وہی باتیں لکھی ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ کمیشن دیر آئے درست آئے بند تو گئی ہے, انلیس آپ کو کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے, ورنہ آگے نہ بڑھا جائے. بہتر یہی نہیں ہے؟ میری یہ گزارش ہے, میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے یہ پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. اگر یہ اپنی پالیسی پر بھی عمل کرنے سے آ رہی ہیں, ہمیں انڈیویجولز جن لوگوں کے نام آئے ان پر کوئی اعتراض نہیں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں مہر کہ اگر ابھی پرائم منسٹر فون کریں لیڈر آف دی اپوزیشن کو تو صبح تک ایک ایسا کمیشن بن سکتا ہے. مرین صاحبہ آپ کرائی لیں, ورنہ آپ کی حکومت کا جو حال ہے یہ سڑکوں پر نکل آئیں تو آپ کی حکومت بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ چیز کی ضرورت ہے کہ ذمہ داری کا تعین ہو. میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج نہیں کر رہی, یہ ان کا اپنا فیل ہے, ان کا اپنا ظرف ہے. لیکن مسلم لیگ نون یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گمبھیر چیلنجز کا سامنا ہے, جس میں سیکیورٹی چیلنجز ہیں, پاکستانیوں کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے, جی میں آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں, سیکیورٹی ایسٹس جو ہیں جو ہم نے دیکھا ہے پی این ایس مہران میں وہ خطرے میں ہیں, اور پاکستان کے شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں. انڈرسٹوڈ. بل بھی داؤ پر لگا ہوا ہے, اور ایک غیر سنجیدہ مفرور حکومت جو ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے سے آ رہی ہے. اسی لیے آدمی سمجھ گئے. اچھا ایک سیکنڈ, مفرور حکومت ان کے وقت میں تھی جب کارگل کا وقت آ گیا ہے کہ اس ایک سیکنڈ نہ جائے ماضی میں. میرا ایک اور سوال ہے, شہید ہوئے تھے اور امریکہ کے چکر مار رہے تھے. اچھا مرین صاحبہ آپ بات کریں مگر میرے سوال کا جواب دیں. حکومت ان کی تھی جب کارگل کا واقعہ, کارگل, سیاچین, بھٹو کی جھولتی لاش, سب کچھ بھول جائیں. ایک سیکنڈ بھول جائیں, میری بات سن لیں. آج غیر سنجیدگی کہاں کس حد تک ہے مہر, کہ افسوسناک بات ہے کہ جی ٹیلی فون کیا جائے لیڈر آف اپوزیشن کو. خدارا یہ وقت ایک دوسرے کو بلانے کا نہیں ہے, اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو خود آئیں. اچھا آخری سوال آپ سے بس مرین صاحبہ, وقت کی قلت ہے, بات سن لیجئے. آپ کو انویٹیشن دیں گے. مرین صاحبہ my time is finished. متنازع لوگ ہیں اور ان لوگوں پہ سب کو اعتماد ہے. خدارا سامنے آئے اور ان یہ جو چھوٹی چھوٹی غیر سیاسی اور میں سمجھتی ہوں امیچور باتیں ان کو چھوڑیں. اگر اس میں سے کسی ایک بندے پہ بھی آپ کو کوئی شک ہے, غیر یقینی ہے, تو پن پوائنٹ کریں, ہم اس کو چینج کرتے ہیں. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں فون نہیں کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کنسلٹیشن کیا ہوتی ہے؟ میننگ فل اطلاعات بھی نہیں ہوتی, باہمی مشاورت ہوتی ہے. بہرحال میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں نے پوچھنا بس یہی تھا کہ اگر دوسری بڑی جماعت سڑکوں پر آ گئی تو کیا آپ کی حکومت بچے گی کہ نہیں بچے گی, کیونکہ ارادہ ان کا وہی ہے. بالکل بچے گی. سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیں. چلے بہت بہت شکریہ. اس دفعہ سڑکوں پہ ٹرائی کر لیں, لوگ بے وقوف نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ مہرین انور راجہ صاحبہ, خرم دستگیر صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. لگتا ہے کہ اب سڑکوں پہ ہی دمادم مست کلندر ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے ملک کی بھی بات کریں گے اور آپ کو ایک خصوصی رپورٹ بھی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک میڈیا چینل نے اپنے پروگرام میں ایک شخص کو پیش کیا. اس نے PNS مہران بیس پر حملے سے متعلق جو جھوٹی کہانی سنائی اسے بلا سوچے سمجھے آن ایئر کر دیا گیا. سنسنی خیزی کے لیے اس کا چہرہ چھپا دیا گیا. اس شخص نے پہلے جو کچھ کہا اسے آپ بھی سنیے. سر یہ جو کراچی میں حملہ ہوا ہے یہ بھی راول پنڈی میں ہوا ہے. اس کی ساری پلاننگ جو جہاز تباہ کیے انہوں نے وہ سارا یہاں پنڈی میں ہوا ہے. سر یہ ایک آرمی کا بندہ اور ساتھ اس کے اور ملے ہوئے اور 2 نیول کے اور 2 ٹرلی کے ہیں. اس کا نام ارشد ہے اور اس کے ساتھ ایک کرنل اور میجر ہے اور 2 نیول کے بندے ہیں. یہ میں نے خود سنی ہے یہ باتیں کیونکہ میرا ان سے تعلق ہے, ان کے گھر میں آنا جانا ہے, اس وجہ سے سنی. ڈھوک سجدہ میں رہتے ہیں. اگلے دن وہ چکلالا ایئر بیس میں امریکن ایئر لائنز کو تباہ کریں گے کیونکہ یہ میں نے خود سنا ہے, خود دیکھا ہے, ان کی چیز میں دیکھا, ان کے پاس جو کاغذ تھے وہ دیکھے میں نے. وہ لوگوں کے سامنے ایک فیملی کے طور پہ رہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا بھائی کیا کرتا ہے یا بیٹا کیا کرتا ہے. ان کو یہ بات نہیں پتا. وہ ڈھوک سجدہ میں ہے, کینٹ کے علاقے میں. ان انکشافات کے بعد معاملے کی چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں. جنید نے فوج کے اہلکار سے ذاتی دشمنی کی بنا پر کہانی بنائی. جب اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے دوبارہ میڈیا پر آ کے ڈرامے کا پول کھول دیا. اس نے جو تفصیل بتائی وہ آپ بھی دیکھیے اور سنیے. ایک بندہ مجھے 1 سال سے تنگ کر رہا تھا, میری اور میری فیملی کو, کہہ رہا تھا مار دیں گے تمہاری فیملی کو بھی اور تمہیں بھی. وہ بس کہتا تھا کہ ہم تم سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ اس کی پوری فیملی راضی تھی لیکن وہ بندہ راضی نہیں تھا. مینٹلی طور پہ پچھلے 1 سال سے اتنا ٹارچر اس نے مجھے کر دیا تھا کہ میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی, اپنا کام بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. میری فیملی بھی ڈسٹرب تھی. کہتا تھا مار دوں گا. اس وجہ سے بس جو ذہن میں آتا گیا وہ کہتا گیا کہ میں اس کو آرمی کے ہاتھوں مار پڑوانا چاہتا تھا. بس ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے جو ذہن میں آتا تھا وہ بناتا گیا تھا. مینٹلی طور پہ اس نے اتنا ٹارچر مجھے کر دیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرتا. گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, بس جہاں آیا وہاں نکل گیا. بس مقصد یہ تھا کہ میں اس کو آرمی والوں کے پاس پکڑا کے تو ان سے مار پڑواؤں. صحیح کوئی بھی شامل نہیں ہے بیچ میں, کوئی بھی شامل نہیں ہے. میں اس کو آرمی کے ہاتھوں ہی مار پڑوانا چاہتا تھا. میں نے بتایا نا کہ ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر تھا کہ خود سے ہی کوئی کہانی بنائی, سمجھ نہیں آیا. کسی آرمی والے نے نہیں کہا, کسی سویلین نے نہیں کہا, کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں کہا. بس ایک ذہنی دباؤ کی وجہ سے خود جو کہانی ذہن میں آئی وہ بنا دی. میں اپنے بیان پہ بہت شرمندہ ہوں اور بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی ہے. لیکن میں قوم سے سب سے معافی مانگتا ہوں. لیکن میری اور میری فیملی کا جینا آرام اس ایک شخص نے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی بات ہو گئی ہے. ایک شخص نے اپنی ذاتی انتقام کے لیے میڈیا کو استعمال کیا اور میڈیا اسکوپ اور ناسمجھی میں اس کا آلائے کار بن گیا. پاکستان کا میڈیا آزاد ہے لیکن قومی سلامتی کے معاملات پر آزادی کا استعمال پیشہ ورانہ بددیانتی ہی نہیں بلکہ دنیا کی نظروں میں قومی اداروں کا تشخص خراب کرنے کی بھی کوشش ہے. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جیو ٹی وی کے سینئر صحافی حامد میر صاحب اور دنیا ٹی وی کی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں نسیم زہرا صاحبہ بھی. حامد میر صاحب السلام علیکم. آپ ہی سے آغاز کروں گی. غالباً یہ آپ ہی کے شو میں انکشاف کیا تھا انہوں نے, جو بھی انکشافات کیے تھے ابھی ہم نے رپورٹ میں بھی دکھایا. پہلی بار معلوم ہوا کہ شاید میڈیا بھی استعمال ہو جاتا ہے. میں آپ کا موقف بھی جاننا چاہوں گی. جی, جیسے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں یہ الزام لگایا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور قومی اداروں کا تشخص خراب کیا گیا ہے, تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 31 مئی کو جس دن سلیم شہزاد صاحب کے قتل کا واقعہ سامنے آیا تو اس دن یہ صاحب دوپہر کو ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں یہ ساری کہانی بتائی. ہم نے اس دن 31 مئی کو یہ واقعہ جو ہے یہ آن ایئر نہیں کیا اور انہوں نے بہت لمبی چوڑی داستان سنائی تھی, نقشے بنائے تھے. جی, ہم نے جن اداروں کے بارے میں آپ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم نے ان اداروں کے حوالے اس شخص کو کر دیا. اچھا. اور اس کے بعد اگلے دن ہم نے انہی اداروں سے پوچھا 1 جون کو کہ جی کیا اس جنید نامی شخص نے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی سبسٹنس ہے. جی, تو انہوں نے کہا ہاں جی یس, اور ہم مزید کام کر رہے ہیں اس پہ. جب انہوں نے یہ بات کر دی تو یہ کل دوپہر کی بات ہے, تو اس کے بعد پھر ہمیں مزید کچھ انفارمیشن ملی کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ زرداری پہ بھی حملہ کرنے کی سازش کر رہے تھے. تو پھر ہم نے شام کو اپنے پروگرام میں بہت ایڈٹ کر کے اس کا بہت چھوٹا سا ایک ورژن پیش کیا, ساتھ میں گورنمنٹ کا ایک منسٹر بٹھایا
اور اس کے سامنے یہ بات کی، اور ساتھ میں ہم نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا، اور ہم نے یہ بالکل کسی نے یہ کسی ادارے کی کردار کشی نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اس صورتحال میں عام شہریوں کو اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا دوسرا اس کا پہلو ہے کہ ہم نے اس شخص کو اداروں کے حوالے کیا اور انہوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ہم مزید کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے اس کا انٹرویو نشر کیا ہے، اور اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے کہ انہوں نے یس کیا یا نہیں کیا تو میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ نسیم زہرا صاحب، آپ سے مختصر یہ جاننا چاہوں گی، دیکھیں یہ تو ایک پرائم ایگزامپل ہوا جدھر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، حامد میر صاحب کو ISI اور ایجنسیز نے گو ہیڈ دیا، ان نے آن ایئر کر دیا، بعد میں پتہ لگا کہ بات صحیح نہیں تھی، مگر اس کے ان دا پروسیس آف اٹ جو خوف و ہراس پھیلائے اس کو ہم اوور کم کس طرح کر سکتے ہیں ان دا فیوچر؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ اس طرح کی جب خبر ہوتی ہے تو اس کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے، کراس چیک، اور اگر حامد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ISI کے حوالے کیا اور پھر حامد نے کہا ہے آن ایئر ابھی آپ کے پروگرام میں، اور آئی ایم شیور ISI سن رہی ہوگی، انہوں نے کہا کہ ISI نے ان کو کہا کہ یہ کنفرمڈ ہے اور اس میں کچھ صداقت ہے اس قصے میں جو اس لڑکے نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ حامد نے خود ہی کہا کہ کچھ ان کو اور بھی خبریں ملی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے حوالے سے کچھ اٹیکس وغیرہ کی، تو انہوں نے پھر اپنی ججمنٹ استعمال کی اور ججمنٹ استعمال کر کے آن ایئر کیا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے کیس میں اپنے چینل کا میں کہہ سکتی ہوں، اگر اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس آئے گی تو ہم تو اس کو بہت ٹھوک کے چیک کریں گے، اس سے پہلے ہم آن ایئر کریں، کیونکہ ایک طرف خبریں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ویورز تک، ساتھ ساتھ اس طرح کی یہ جو ایریا ہے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، اس کی خبر جب تک 200% صحیح نہ ہو وہ پہنچانا، اور پھر اگر اس کے ریپریکاشنز بہت ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، وقت کی قلت کے باعث آج ختم کرنا ہوگا، لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@dunianews.tv. Till I see you all again. Have a wonderful weekend. Good night. اللہ حافظ.